इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। खत में इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक्स केस में इदारे के एक आला अफसर की तरफ से पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाओ। पैगाम दिया गया है कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ, लेकिन इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी है। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी। एहतशाम कियानी, बताइएगा, इस मामले के हवाले से मुदाखलत का एक और केस है जो कि मंजर-ए-आम पर आया है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदलिया में मुदाखलत का एक और केस सामने आया है और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा है और उन्होंने खत लिखकर आगाह किया है कि ऑडियो लीक्स केस जो कि उनकी अदालत में ज़ेर समाअत है, उस केस की समाअत के दौरान उन्हें पैगाम भेजा गया और पैगाम भेजकर ये कहा गया कि इस केस से पीछे हट जाओ। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार अपने खत में लिखते हैं कि मैंने उसको ज़्यादा बॉदर नहीं किया, उसको उस तरह से नहीं लिया। पैगाम ये था कि सर्विलेंस के तरीकाकार, उसका मोड जो होता है, उसकी स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ और ये हरबे जो हैं ये केस से अलग करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि मैंने इस हवाले से समझा कि चीफ जस्टिस के नॉलेज में लाऊं और ये खत लिखा गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक को। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले खत लिखा और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक खत लिखा गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम। जबकि अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत की नफ़ी की है। जस्टिस बाबर सत्तार का मुदाखलत का इल्ज़ाम झुठला दिया। मंसूर उस्मान अवान कहते हैं कि कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर रहा है ना ही कर सकता है। किसी इदारे के अफसर ने अदलिया से बराह रास्त रब्ता किया ना वो कर सकते हैं। जज साहब ने खुद फरमाया कि पैगाम जो उन्होंने समझा वो इंसाफ के हसूल में मुदाखलत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। इदारों की आपस में एक कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है और उस कम्युनिकेशन के हवाले से ये हमेशा से, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या सूबों के एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, वो ये कम्युनिकेशन या कोई कंसर्न्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। इस केस के भी हवाले से ये इस चीज़ को मैं वाज़ेह कर दूं कि ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो इसकी जो ब्रीफिंग है कि जो ये जो सर्विलेंस है या ये बाकी चीज़ें हैं जो मुल्क की दिफा चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उस हवाले से ये जो सर्विलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए कि हमारी एजेंसीज़ की, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कोई ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। और ये तासुर जो है इसकी मैं पुरज़ोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं ना कर सकते हैं। हुकूमत ने इदारों की अदलिया में मुदाखलत का तासुर रद्द कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एग्जीक्यूटिव, डिफेंस और पार्लियामेंट के कामों का बोझ भी अदलिया पर लादना है तो मुल्क कैसे नहीं चलते। मुल्क कैसे नहीं चलते कि अदालतें कानून साजी, तकर्रियाँ और दाखिली और खारजी पॉलिसी तय करें। सबको अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस खत को अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस पे ला रहा हूँ। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए। सारे इदारों को थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए, अपने अपने कंपार्टमेंट्स में फिर हम काम करें ना। फिर अगर हमने एग्जेक्टिव का फ़र्ज़ भी खुद ही अदा करना है, डिफेंस का भी खुद ही अदा करना है किसी इदारे ने, पार्लियामान का काम भी किसी इदारे नहीं करना है,
اور جوڈیشری پہ سارا بوجھ لاد دینا ہے ہم نے، اور ہماری یہ خواہش ہونی ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے حل ہو، اور عدالتیں فیصلہ کریں کہ قانون سازی کیسی ہونی چاہیے، عدالتیں فیصلہ کریں اپوائنٹمنٹس کیسی ہوں، عدالتیں فیصلہ کریں کہ ملک کی خارجہ پالیسی اور ملک کی جو انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے وہ کیا ہو. تو یہ نہیں ہے، نہ ہی انسٹیٹیوشن کی منشا ہے اور نہ ہی اس سے ملک چلتے ہیں. ماتحت عدالتوں کے ججز کو دباؤ میں لانے پر بھی بات ہونی چاہیے. عطا تارڑ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ماتحت عدالتوں کے ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا. ماتحت عدالتوں کے ججز نے فیصلوں کے لیے دباؤ ڈالے جانے کی شکایت کی. سخت زبان میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ کرو. سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لوور جوڈیشری کے ججز نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو. اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ان کو باقاعدہ پریشرائز کیا جاتا ہے بلا کے، ان کو باقاعدہ بڑی سخت زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ کرو. اور یہ تاثر سارا جو ہے سوشل میڈیا میں چلتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جھوٹی خبر چلائیں گے تو شکنجے میں آئیں گے. اب جھوٹی خبر چلانا کسی کا تشخص. پنجاب کابینہ نے ہتک عزت بل 2024 منظور کر لیا. جھوٹی خبر چلانے والے کو ہرجانہ ادا کرنے کا پابند کیا جائے گا. اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس. حکومت کل پنجاب اسمبلی اجلاس میں بل منظور کرائے گی. اب جھوٹی خبر چلانا یا کسی کا تشخص مجروح کرنا ایک جرم تصور کیا جائے گا. پنجاب کابینہ نے ہتک عزت بل 2024 منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے بہن بھائیوں سے ملنے جلد مظفر آباد جاؤں گا. اجتماعی کوششوں سے آزاد کشمیر میں احتجاج ختم ہو چکا ہے. کابینہ اجلاس سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. متفقہ طور پر فیصلہ ہوا ہے کہ مظاہرین کے مطالبات منظور کیے جائیں. احتجاج میں کچھ جانیں گے. ایک پولیس افسر بھی شہید ہوا. آزاد کشمیر میں انشاءاللہ خود بھی ملنے جاؤں گا چند روز میں مظفر آباد. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری تمام اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں آج وہ جو تحریک ہے اب وہ ختم ہو چکی. ایک احتجاجی تحریک شروع ہوئی تھی، اس کو ان کی جو ڈیمانڈ تھیں ایک کنسنسس کے ساتھ ہم اس نتیجے پہ پہنچے. وفاقی حکومت نے 23 ارب روپے کی ایک خطیر رقم کا اعلان کیا، امدادی رقم کا آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے. افسوس کی بات جو ہے چند انسانی جانیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور لیکن یقیناً انسانی جانوں کا ہم سب کو بہت دکھ ہے. ان میں ایک سپاہی بھی شہید ہوا، کچھ شہری شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے. ایک انتہائی افسوسناک ہوا ہے. ملک صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں. تحریک انصاف کہتی ہے 9 مئی سے کوئی لینا دینا نہیں. 9 مئی کسی اور نے کیا ہوتا تو آپ کے کارکن وہاں کیا کر رہے تھے؟ عبدالقادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا پی ٹی آئی حکومت نیب کا اندھا دھند استعمال کیا. اپنی غلطی تسلیم کریں. 2 غلطیاں مل کر ایک اچھائی نہیں بنتی. ملک صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں. آپ کہتے ہیں 9 مئی میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اگر 9 مئی انہوں نے خود کیا تو آپ کے لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ آپ ہر بات پہ کہیں کہ ہم نے اندھا دھند نیب کا آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کیا. غلطی کو تسلیم کرنا. 2 غلطیاں مل کے ایک اچھنتی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دے دی. کہتے ہیں علی امین گنڈاپور خود آ جائیں یا مجھے دعوت دیں. یہ بھی کہا کہ گورنر راج لگا کر سیاسی یتیم کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے. علی امین گنڈاپور خواب میں گورنر ہاؤس دیکھنا چھوڑ دیں. میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. آئیں وزیر اعلیٰ صاحب مرغن غذا ان کو کھلائیں گے. ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں میرے پاس، میں ان کو دعوت دوں. وہ مجھے دعوت دیتے میں چلنے کو تیار ہوں. مجھ میں کوئی بڑا پن نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم صوبے کا کوئی شہری کم از کم گورنر ہاؤس پہ انگلیاں نہیں اٹھائے گا. گورنر ہاؤس اس چیز میں رکاوٹ بنا. اگر گورنر ہاؤس سوار ہے اور پتہ نہیں خواب میں گورنر راج دیکھ رہے ہیں تو ہم کبھی بھی سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بننے گے. میں ان کو مطمئن کرتا ہوں کہ آپ خواب میں گورنر ہاؤس دیکھنا چھوڑ دیں. گورنر ہاؤس سے کوئی سازش نہیں ہوگی. گورنر ہاؤس ایک عوامی گورنر ہاؤس ہوگا. آپ جب بھی آنا چاہیں آپ کے لیے گورنر ہاؤس. پنجاب حکومت آئینی حدود میں اختیارات استعمال کر رہی ہے. بلا وجہ معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اصول کی بات کرنے میں کوئی خوف نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب. راک سالٹ ریز میں کرپشن پر ذمہ داروں کے خلاف نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب حکومت آئینی حدود میں اختیارات استعمال کر رہی ہے. بلا وجہ معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. تفصیلات جانتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ دلشاد، بتائیے گا اس حوالے سے تفصیلات.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 7واں اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں منصب کے تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ کہنا ہے مریم نواز شریف کا. جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے اختیارات کو آئینی حدود میں رہ کر استعمال کر رہے ہیں. بلا وجہ معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، اصول کی بات کرنے پہ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ اہم تعیناتیوں کے یہ باہمی مشاورت ناگزیر ہے، مخاصمت نہیں لیکن ہر معاملے میں مداخلت قابل قبول نہیں. صوبائی وزیر بلال یاسین کی اہم تعیناتیوں کے لیے وزارتی کمیٹی بنانے کی تجویز سامنے آئی ہے، جبکہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عام آدمی کی حد تک عزت کے تدارک کے لیے قانون بنا رہے ہیں. حد تک عزت کے مسئلے پر اس سے زیادہ شفاف قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. آپ یہ بتائیں کہ اسی اجلاس میں جو ہے وہ راک سالٹ 2022 اور راک سالٹ 2023 ترمیم شدہ پالیسی 2023 کی توثیق کی گئی ہے. راک سالٹ لیزز سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. راک سالٹ لیز میں کرپشن پر ذمہ داروں کے خلاف نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ قومی خزانہ لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے. قومی طور پر راک سالٹ کی غیر لیز معطل کی جائیں. مریم نواز نے مطالبہ کیا نمک کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. $13 ارب کے نمک کے معدنی اثاثے عوام کی امانت ہے، مریم نواز شریف نے یہ کہا ہے. آپ کے بتائیں کہ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ دنیا ہمارا نمک سستے داموں لے جا کر ویلیو ایڈیشن کے ساتھ مہنگے داموں فروخت کرتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے پالیسی اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ کے 23 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع اور خالی اسامیوں پر بھرتی پر پابندی اٹھانے کی منظوری بھی دی گئی ہے. پنجاب گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سال 2016 سے 2022 کی اسپیشل پروجیکٹ اور پرفارمنس آڈٹ. ٹھیک ہے راؤت ارشاد، بہت شکریہ. لاہور سے خبر ہے، جان بچانے والے اینٹی ٹیٹنس انجیکشن کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے. فارمیسیز پر اینٹی ٹیٹنس انجیکشن نایاب ہو گئے ہیں. سڑکوں پر حادثات کے زخمی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہسپتالوں اور نجی کلینکس پہ بھی انجیکشنز میسر نہیں ہیں. ظاہر چودھری سے تفصیلات جانتے ہیں. ظاہر چودھری، بتائیے گا کیا وجہ ہے، کیوں اچانک سے انجیکشنز نایاب ہو گئے؟ کیا بتایا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ بتانے والا اینٹی ٹیٹنس انجیکشن جو ہے اس کی پروڈکشن تعطل سے دو چار ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب یہ شدید نوعیت کی جو قلت تھی وہ سنگین بحران میں بدل گئی ہے. نہ صرف جو ہے وہ مارکیٹ میں اس وقت انجیکشن دستیاب نہیں ہیں، بلکہ کلینک کے اوپر اسپتالوں میں بھی اس وقت جو ہے وہ اینٹی ٹیٹنس انجیکشن دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے مختلف حادثات کا شکار ہونے والے افراد جو ہیں ان کی زندگی بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ انجیکشن ان کو فراہم نہیں کیا جا رہا. جن کے ساتھ ساتھ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی اینٹی ٹیٹنس انجیکشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. اس تمام تر جو ہے وہ سنگین بحران پر ابھی تک قابو پانے کے حوالے سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدام دیکھنے میں نہیں آیا، اور اس وقت مارکیٹ میں مکمل طور پر اینٹی ٹیٹنس انجیکشن نایاب ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظاہر چودھری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قومی ہاکی ٹیم کے ارکان نے ملاقات کی اور اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں شاندار کھیل پیش کرنے پر مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہاکی ٹیم کی طرف سے 13 سال بعد اچھی خبر سننے کو ملی. حکومت ہاکی ٹیم کو نہ صرف سپورٹ بلکہ پوری آنرشپ لے گی. انفراسٹرکچر سمیت ہر قسم کی سہولت دی جائے گی. اس موقع پر کپتان ہاکی ٹیم عماد بٹ نے کہا کہ حکومت سرپرستی کرے تو ٹیم مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. فیڈریشن کو، آپ کے کوچ کو، آپ کی جو بھی پوری انٹائر جو بھی آپ کی ٹیم ہے، سیٹ اپ ہے، ان سب کو اور ہم سب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. 13 سال کے بعد ہاکی کی طرف سے کوئی اچھی خبر ہمیں سننے کو ملی ہے. آپ نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی سی سپورٹ دیں گے تو ہم کریں گے. میری طرف سے آپ کو نہ صرف سپورٹ ملے، پوری اونرشپ ملے گی. سوشل میڈیا پر ہانیہ عامر کی مقبولیت عائزہ خان سے زیادہ ہو گئی ہے. ڈمپل گرل ہانیہ عامر نے اداکارہ عائزہ خان کو انسٹاگرام پر پیچھے چھوڑ دیا. ہانیہ عامر کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد 1.39 تک جا پہنچی. اداکارہ یمنا زیدی ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران سیڑھیوں سے گر پڑی. ہائی ہیلز پہن کر سیڑھیوں سے اترتی اداکارہ کا پاؤں پھسل گیا. اداکارہ نے نئی سٹوری میں مداحوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.